नाज़िर की तहकीक में इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद रहमहुल्लाह और दीगर जमहूर मुहद्दिसीन का नुक्ता नज़र दुखूल और खुरूज के अलावा 3 दिन मुद्दत की तहदीद दुरुस्त है। और वो कहता है दुरुस्त नहीं, ये कहता है दुरुस्त है। इख्तिलाफ तुमने भी हो गया। फिर देखो इसी तरह इख्तिलाफ को लो, इसने लिखा है कि सजदा तिलावत जो है, सजदा तिलावत की तकबीर कहते वक्त भी रफ़ा यदैन करना चाहिए। ये कौन कहता है? ज़ुबैर बिन ज़ैद। जब आदमी तिलावत करते हुए सजदा वाजिब हो जाए, जब वो सजदा करना उसको भी क्या करना है? रफ़ा यदैन करना है। जबकि ये नीचे कहता है कि नहीं जी, सजदा तिलावत के लिए तकबीर साबित है, अलबत्ता सजदा तिलावत के रफ़ा यदैन नाशिर के नाक़िस इल्म के मुताबिक सराहत के साथ किसी मरफू हदीस या मौकूफ असर वगैरह से साबित नहीं। हमारे फाजल साथी का जिस रवायत से इस्तेलाल है वो नासिर की तहकीक में मुहल्ले नजर है। अब देखो वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। और फिर इसी तरह ईद की तकबीरात जो जायद हैं उनमें रफ़ा यदैन करना कि नहीं करना, उसमें इख्तिलाफ है। ये ऊपर वाला ज़ुबैर बिन ज़ैद कहता है कि ये तकबीरात में तकबीरात ईदान में रफ़ा यदैन करना चाहिए, ये इस्तेदलाल बिल्कुल सही है और इसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं, ज़ुबैर बिन ज़ैद कह रहे हैं। जबकि ये सफर नंबर 62 है मुस्लिमीन का। हाशिया में अब्दुल लिखा है नाशिर की तहकीक में ज़वायद तकबीरात में रफ़ा यदैन साबित नहीं और फादर मुअल्लम यानी ज़ुबैर बिन ज़ैद हाफिज़हुल्लाह की तहकीक व इस्तेदलाल से इत्तेफाक नहीं। हम कहते हैं इख्तिलाफ तो तुम में भी हो गया, जब तुमने इख्तिलाफ की वजह से अइम्मा को छोड़ दिया तो हमने तुम्हें छोड़ दिया। क्या ख्याल बात ठीक है ना? अब देखो हम कहते हैं ये कितना बड़ा इख्तिलाफ है। ये एक नमाज नबी है, ये नबी की नमाज का नक्शा गंजा। इंशाल्लाह हम एक मुस्तकिल मौजू के तहत के गैर मुकल्लदों की नमाज नबी है कि नहीं है, इंशाल्लाह मुस्तकिल तहकीक इंशाल्लाह पेश करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ हवाले इख्तिलाफ पर देना चाहता हूँ। नमाज जनाजा जो है गायबाना ठीक है कि नहीं? गायबाना नमाज जनाजा के मसला में इनका आपस में एक किताब के अंदर इख्तिलाफ हो गया। मुसन्नफ कुछ कह रहा है और हाशिया वाला लिखने वाला कुछ कह रहा है। एक कहता है ठीक है, एक कहता है ठीक नहीं। और नमाज दोनों की नबी है, नबी वाली नमाज है, नबी से सीखा है ना, नबी को देखा होगा है। अगर देखो नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करनी है कि नहीं करनी। अब ये इज्तिमाई दुआ पर खुद इसने ये गैर मुकल्लदों का अबू मसूद अब्दुल जब्बार सल्फी इसने ये किताब लिखी है, नमाज के बाद दुआ इज्तिमाई और तहफ़े मंसूरा का मसलक इत्तिदाल। ये किताब लिखी और इस किताब के अंदर जो इसने साबित किया कि नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए है। अब दूसरे गैर मुकल्लद जो है वो इस जो है वो मसले को कहते हैं ये बिदअत है और इज्तिमाई दुआ नहीं करनी चाहिए। ये अब्दुल रऊफ सिंधु जो है इसने किताब लिखी अहनाफ की चंद कुतुब पर एक नजर। अब उन्वान तो ये है और साथ ही जो एक रसाला गैर मुकल्लद का इसके अंदर जड़ दिया। हम कहते हैं देखो ये क्या अहनाफ के खाते में इसको डाल दी तो गैर मुकल्लद जहाँ सरफिया का फारग है तो शर्म मान जाइए इसको हमारे अंदर कहाँ दाखिल कर दिया। तो खैर लेकिन जी मां रसाला ये अब इसने इसके मतलब बड़ा कुछ लिखा है, बहुत कुछ इसको कहा है। हम वो जो है अल्फाज हम कहते हैं कि ना ही कहें वगैरह जो कहा है हम एक दो बातें नकल कर देते हैं। इस नाम में आज सल्फी ने किस कदर गंदी जुबान, नाजिबा कलिमात और घटिया असलूब इख्तियार किया है। कैसी बात है, कहते हैं महसूस भी होता है कि इस शख्स ने डिग्री हासिल करने में तो बड़ी तगदो की है मगर जो सीखा उस पर अमल करने और खुद को अखलाक हसना से मुत्तसिफ और मजीद करने की कोशिश नहीं की। और खुद जो है इधर इसने ये क्या कहा कि जो लोग इज्तिमाई दुआ नहीं करते वो रेडीमेड मुहक्किक हैं। क्या है? रेडीमेड कहता है हमारे रेडीमेड मुहक्किकीन का दोहरा में आ रहा है। जो बात जो है अपने कल के मुताबिक है उसको मान लेते हैं, अपनी मंशा के जो नहीं है तो उसको नहीं मानते। अब इसी के अंदर जो है ये तकरीर लिखी गई है, ये इनके बहुत बड़े फजलत शेख जनाब मौलाना हाफिज मोहम्मद अमीन साहब जो है वो इनकी तकरीर है सफा नंबर 119 पर जो है तस्दीक वाकई इज्तिमाई दुआ जायज है। तो इसमें इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ये शेखुल हदीस है, दारुल तक़वीदुल इस्लाम ओटा वाला मामू कांजन जिला फैसलाबाद वहां के शेखुल हदीस है जी। इन्होंने कहा कि बाकी इसने बिल्कुल सही लिखा। तो यहाँ उसने बहुत बड़ा इंकिशाफ किया गैर मुकल्लदों से मुतल्लिक। उसने कहा कि आज एक बहुत बड़ी बिदअत जारी हो गई है। क्या कि सहाय सित्तार जो है उन पर तहकीक शुरू हो गई, फलां हदीस सही और फलां सही है। कहते हैं पहले जो मुहद्दिसीन ने तहकीक करती है वो काफी थी, अब जो है अलग जो है जो नासिरुद्दीन अलबानी वगैरह ने एक तहकीक शुरू कर दी कि जी सहाय सित्ता में जो सही हदीस है तिरमिज़ी के अंदर वो उसका नाम लिख दिया
ضعیف ترمذی وہ الگ شائع کر دی، اور جو صحیح تھی اس کا نام رکھ دیا صحیح ترمذی، اور جو ابو داؤد کی صحیح حدیث تھی اس کی منشا کے مطابق تو اس نے کہا صحیح ابو داؤد، اور جو اس کی منشا کے مطابق ضعیف تھی ان کو الگ ضعیف ابو داؤد، یعنی ابو داؤد کی کتاب کو 2 حصے بنا دیے، ترمذی کے 2 حصے بنا دیے ہیں، ابن ماجہ کے 2 حصے بنا دیے، اب اس کام کو نسائی کے 2 حصے بنا دیے۔ اس نے کہا یہ بہت بڑی بدعت ہے جو ہمارے اندر ایک جاری ہو گئی کہ دیکھو محدثین کا بڑوں کا کام تھا حدیث کو صحیح ہے ضعیف کہنا، تو آج یہ ایک نیا فتنہ برپا ہو گیا کہ ضعیف 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 کہہ کے جو ہے رٹ لگا کے لوگوں کو حدیث کے انکار کی طرف لا رہے ہیں۔ اور اس نے خود کہا کہ جیسے اہل ظاہر یا خوارج کا انداز فکر کہتا ہے، یہ کہتا ہے جی لیکن کچھ عرصہ سے اہل حدیث کے محدثین کے نام پر ایک نیا انداز فکر متعارف کروایا جا رہا ہے جسے اہل ظاہر یا خوارج کا انداز فکر کہا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ وہ ان کو خارجی کہہ رہا ہے اور ان کو اہل ظاہر کہہ رہا ہے، کہتے ہیں اہل حدیث نہیں۔ ہم کہتے ہیں زبیر الزئی تو اپنے شیخ الحدیث کے نقطہ نظر کے مطابق اہل حدیث نہیں، اور تیرا ناصر الدین البانی اہل ظہیر اہل حدیث نہیں، اور تیرا یحییٰ گندلوی جس نے خود جو ہے ضعیف اور موضوع و احادیث وغیرہ جمع کی وہ اہل حدیث نہیں، تو اور باقی گنتی تو خود کر لینا، اتنی کی میں نے بتا دی ہے۔ تو خیر یہ کہتے ہیں جی اختلاف ہم اختلاف سے بہت بچتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم اختلاف سے بچتے ہو تو پھر یہ کیا ہے؟ اور پھر دیکھو پہلے تو ان کے ہاں یہ ایک مسئلہ تھا کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، ہر مسجد میں جھگڑا ہے، گلی بازار جو آمین اونچی کیوں نہیں کہتے؟ اب ایک نیا مسئلہ ان کے بڑا جو ہے بدیت راشدی جمعیت اہل حدیث سندھ کا جو ہے وہ صدر تھا، اس نے ایک مسئلہ جاری کیا اور مسئلہ چھڑا کہ جی ربنا لک الحمد جو ہے وہ اونچی کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ربنا لک، جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تو سب کہیں ربنا لک الحمد اونچی آواز سے۔ تو جب اس نے یہ تحقیق پیش کی دوسرے غیر مقلدوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اب وہاں سندھ کے غیر مقلد جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے وہ جو ہے ربنا لک الحمد اونچی آواز سے کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس نے مستقل اس پہ رسالہ بھی لکھا نشاط العبد بجاری ربنا ولک الحمد، کہ اس میں اس نے ثابت کیا کہ ربنا لک الحمد سب کو اونچی آواز سے کہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں آمین کا فیصلہ تو بعد کی بات ہے، اس کا ربنا لک الحمد کا فیصلہ تو تم کرو۔ پھر اس نے ایک اور بات لکھی ہے جی ہے الگ تحقیق پیش کی ہے کہ یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینے چاہیے۔ کیا کہتا ہے بلا ہمارے یہاں سمی اللہ لمن حمیدہ جب کہتا ہے امام تو رکوع کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں نا جی، تو اس نے کہا یہ ہاتھ باندھ لینے چاہیے، اور اس نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 12-13 رسالے لکھے ہیں، پوری زندگی اس کی گزری اس بات پہ گئی۔ اب سندھ کے اہل حدیث جو ہے غیر مقلد وہ جو ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ اس نے مستقل رسالہ ایک میرے ہاتھ میں ہے، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا اس کا نام ہے، اور مستقل اس نے جو ہے یہ رسالہ لکھا ہے، اور جبکہ یہاں کے فیصلہ آباد گرد کے غیر مقلد جو ہے یہ ہاتھ نہیں باندھتے۔ تو ہم کہتے ہیں بھی دیکھو وہ بھی کہتے ہیں ہماری نماز نماز نبی ہے، نبی والی ہے، تم بھی کہتے ہو ہماری نماز نبی والی ہے، اختلاف تو تمہیں بھی ہو گیا۔ اور اس نے مستقل کتاب بھی لکھی ہے بدیع الراشدین نماز نبی والی نماز جو ہے، تو اس میں بھی اس نے جو ہے یہی مسئلہ بیان کیا کہ جی ربنا لک الحمد جو ہے اونچی آواز سے کہنا چاہیے اور رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے۔ جبکہ ایک طرف اور بھی نماز نبی آئی مارکیٹ کے اندر، جو ان کا بڑا مولوی ناصر الدین البانی جس کے ہر کتاب کے اندر تقریباً جو ہے وہ تخریج میں حوالے ملتے ہیں، جی اس کو البانی نے صحیح کہا، اس کو فلاں نے صحیح کہا، تو ناصر الدین البانی ان کا مجدد اور ان کا امام وقت گزرا ہے، یہ اس کی کتاب ہے نماز نبوی، اس نے بھی نبی والی نماز پیش کی ہے، اور اس میں اس نے کہہ دیا کہ رکوع کے بعد جو ہاتھ باندھ دے گی بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، تو سندھ والے کون ہوئے؟ ہمیں کہتے ہو اپنا فیصلہ کر لو۔ پھر دیکھو اس نے ایک اور مسئلہ بیان کیا، کہتا ہے جی سجدے میں رفع دین بھی کرنا چاہیے، سجدے میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے بھی رفع دین کرنا چاہیے، اور نماز نبوی ہے، اور اس کا ترجمہ صادق خلیل نے کیا۔ صادق خلیل یہاں یہ ان کا مولوی ہے، اس کا یہاں ایڈریس بھی ہے اس کے ادارے کا، ضیاء السنہ ادارہ ترجمہ و تعریف رحمت آباد حاجی آباد فیصل آباد، اس نے اس کتاب کا ترجمہ کیا، یہ عربی زبان میں تھی۔ تو اس نے کہا سجدے میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے بھی آدمی کو رفع دین کرنا چاہیے، اور کہا کہ یہ احادیث ثابت ہے اور احادیث اس کی بالکل صحیح ہیں۔ وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم
رفع دین جب مستقل موضوع آئے گا تو ہم بیان کریں گے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بھی اپنی نماز نبی والی کہہ رہا ہے کہ نہیں نماز نبی والی ہے. اس نے کہا کہ جو میری کتاب کے مطابق نماز نہیں پڑھتا وہ ہرگز معذور نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کو جو ہے میری نماز کے مطابق نماز پڑھنی جو میں نے تحقیق پیش کی ہے. ہم کہتے ہیں تم خود تو جو ہے ابھی فیصلہ کر لو، پھر تم کہتے ہیں تمہاری نماز حنفی ہے ہماری نماز محمدی ہے. پوچھتے ہیں جی تم حنفی ہو کہ محمدی ہو؟ ہم تو سوال پوچھتے ہیں تم حنفی ہو گے؟ حالانکہ یہ سوال ہی غلط ہے. سوال کرنے کا جو ہے طریقہ بھی پہلے سیکھنا چاہیے. بھئی اپنے جو چیلے بھیجتے ہو سوال کرنے کے لیے ان کو بھی سوال صحیح پوچھا کرو. ان کو کہو کہ بھئی سوال صحیح طرح پوچھو اور صحیح ٹریننگ ان کو دو. دیکھو اب یہ سوال کہ تم حنفی ہو کہ محمدی ہو، یہ سوال ہی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حنفی ہوگا وہ محمدی ضرور ہوگا. دیکھو نا اگر کوئی آدمی سوال کرے کسی آدمی سے، مثلا آپ سے پوچھے کہ جی آپ پاکستانی ہیں کہ پنجابی ہیں، یہ سوال غلط ہے. کیوں؟ پنجاب پاکستان میں ہے نا، جو پنجابی ہے وہ پاکستانی ضرور ہوگا نا جی. اسی طرح جو حنفی ہے وہ محمدی ضرور ہوگا. کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ امت مسلمہ میں سے ہیں. جب ایک آدمی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے اور ان کی تحقیق پر عمل کرتا ہے اور قرآن و سنت کی تشریح ان سے لیتا ہے تو بھائی محمدی ضرور ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں. تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ تم حنفی ہو کہ محمدی ہو. ہم کہتے ہیں یہ سوال تم سے جو ہے وہ جو تمہیں سوجا ہے تمہیں غور کرنا چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے شیعوں کے بہت سارے فرقے بیان کیے ہیں، ان میں سے ہوئے طالبین کے اندر، اور اس میں ایک فرقہ محمدیہ بھی ذکر کیا ہے. ایک فرقہ محمدی. ہم کہتے ہیں اگر تم محمدیہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. تو اگر تم شیعہ ہو تو بننا چاہتے تو ہمیں کوئی نہیں. جیسے کہ تمہارے طالب الرحمان جو ہے وہ زیدی ہے تو زیدی بھی شیعوں کا فرقہ ہے. تو اگر تم بننا چاہتے ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہے، تم بنو. لیکن ہم حنفی اس لیے ہیں کہ ہم نے نماز سیکھی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور امام ابو حنیفہ نے سیکھی ہے صحابہ کرام سے. اور تم نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نہ تمہارے بڑوں نے دیکھا. تمہاری نماز محمدی کہاں سے ہو؟ جب آپ نے فرمایا سلو کما رہی تھی سلیے ابھی نماز سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو غیر کو دیکھا. اگر دیکھا پھر تو یہ صحافی ہوئے. اگر غیر کو دیکھا ہے پھر تو یہ کیا ہوئے؟ اگر تم وہی صحافیوں کا دعویٰ کرتے ہو پھر ہم جو ہے نا کچھ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی شاید کہ تم جو ہے وہ محمدی ہو. تو تم صحافی نہیں ہو، تم خود کہتے ہو. بھائی ویسے تو اگر ماننے پہ آئے ان کا کمال ہے، کمال ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہے، ان کو تابعی نہیں مانتے. جب ماننے کی باری آئے تو جو تابعی نہیں ہے ان کو صحابی ماننے میں تیار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. مثلا جو ہے وہ ان کا عالم گزرا ہے ابو القاسم صاحب بنارسی کے نام سے. اس نے ایک مستقل کتاب لکھی، دفاع صحیح بخاری کے نام چھپ گئی ہے، اور جو ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے صحابی ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس سے کتنی دیر پہلے ہوئے، وہ جو تابعی نہ ہو اور جو ہے وہ ان کے بعد امام بخاری جو ہے وہ پیدا وہ صحابی ہو جائے. جو ماننے پہ آئے تو تابعی کو بھی نہ مانے اور صحابی امام بخاری کو مان جائے، اور جب نہ ماننے پہ جو تابعی ہے اس کی تابعیت کا انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تیری عقل کا علاج جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، اب تیرے بارے میں کیا فیصلہ کریں. تو خود ہی اپنے اداؤں پہ غور کر کہ تیری ادائیں کیا ہیں اور تو کہنا کیا چاہتا ہے. اور پھر دیکھو ان لوگوں کی جو ہے جب مت ماری جائے دوسروں کہتے ہیں جی تحقیق کرو. ہم کہتے ہیں تم آج تک جو ہے تم ایک کتاب، ہم کہتے ہیں ایک کتاب نماز پر ہمیں دکھا دو جس پر تمام غیر مقلدوں کا اعتماد ہو اور وہ کہے کہ واقعی یہ نبی کی نماز کا نقشہ کھینچا گیا، اس کو سب غیر مقلد مانتے. ایک کتاب. ہمارے پاس تقریباً 50 کتابیں غیر مقلدوں کی موجود ہیں اور جن کے عنوانات نماز نبی، نماز رسول اللہ، صلاۃ الرسول ہیں، صلاۃ النبی کے حسین مناظر، اس قسم کی کتابیں. صلاۃ النبی کے حسین مناظر اس نے کہا کہ رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے. اب دیکھو یہ حسین مناظر پیش کر رہا ہے، اس نے مناظر دیکھے کیا فراڈ نہیں اور کیا ہے، یہ دین کے نام پہ دھوکہ ہے. اب ہم یہی بات کہتے ہیں کہ تم جو ہے پہلے اپنی نماز کی فکر کرو. اور دیکھو یہ نماز نبی شفیق الرحمان کی، اور جس کو وہ صحیفہ جو ہے یہ سمجھ لیا گیا اور ہر غیر مقلد اس کو بغل میں دبائے پھرتا ہے اور لوگوں کو بطور تحفے کے دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کتاب جو ہے اپنے مختلف روپ ہر ایڈیشن کے اندر بدل رہی ہے. یہ کتاب پہلے جو ہے یہ آئی تو اس کا حلیہ اور تھا،
اب دوبارہ آئی اس کا حلیہ اور ہے، اور سے بارہ آئی ہے اس کا حلیہ اور ہے. جب آتی ہے جو ترتیب ساری آگے پیچھے کر کے کچھ باتیں نکال کے کچھ داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح ترین نماز کی کتاب ہے. اب تمہیں خود تسلی نہیں ہو رہی اس پہ کہ یہ صحیح ترین ہے. اب یہ جو چھپی اس میں بہت ساری باتیں اور ہیں، اور یہ بعد میں چھپی ہے محمد قبری شہر اسلام آباد سے، یہ اور ہے دارالسلام کی جو ہے یہ 1997 کی ہے، اور یہ 2005 میں چھپی ہے. تو اب دونوں ہے ایک ہی مصنف، وہاں اور ہے باتیں، یہاں اور ہے، وہاں ترتیب اور ہے، یہاں اور ہے. یہ تمہارا دجل اور فریب ہے کہ تمہاری ابھی خود تحقیق نہیں ہو رہی، تم اپنی عوام کی تحقیق کراؤ گے اور تم نبی والی نماز لوگوں کے سامنے. ہم کہتے ہیں ہمیں ایک کتاب دکھاؤ جس پر تمام غیر مقلدوں کا اتفاق ہو، اور تمام غیر مقلد کہے کہ واقعی جو ہے اسے نبی کی نماز کا نقشہ کھینچا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو لکھ دیا گیا بالکل ٹھیک لکھ دیا گیا. ایک کتاب پیش کرو. تو تمہیں شرم آنی چاہیے. فقہ جو ہے مقابلہ کرتے ہو جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور تمہیں تسلی نہیں ہوتی جب ایک کتاب کی مارکیٹ ڈاؤن رہتی ہے دوسری نئی کتاب آتی ہے. تو کیا جی اب وہ لوگ اس کے اس سے جان چھڑا دیں. اس سے پہلے ایک صراط الرسول آئی تھی صادق سیال کوٹھی، تو اس پہ بہت کچھ لیدے ہوئی، غیر مقلدوں نے خود بڑی لیدے کی اس پہ، اور کہا کہ اس میں بہت ساری حدیثیں ضعیف ہیں. اور زبیر علی زئی جو ہے خود اس نے صراط الرسول صادق سیال کوٹھی کی جو ہے اس پہ حاشیہ لکھا، اور حاشیے میں جو ہے بہت ساری حدیثوں کو اس نے ضعیف کہا کہ حدیثیں ضعیف ہیں. تو جب یہ کہا تو کام خراب ہو گیا. میں کوئی شروع ہو گئی جو ہماری کتابوں میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں. اور دوسرا عبدالرؤف سندھو نے جو ہے خود اس پہ جو ہے القول مقبول کے نام سے حاشیہ لکھا، اور اس نے بھی بہت ساری حدیثوں کو ضعیف کہہ دیا اور کہا کہ یہ حدیثیں جو ہے قابل اعتبار نہیں ہیں. تو یہ جب کتابیں مارکیٹ میں آئیں صراط الرسول کی حیثیت جو ہے وہ مجروح ہو گئی. لیکن نیا شوق، نیا ولولہ جو ہے وہ ان میں پیدا ہوا کہ ہم نئی کتاب مارکیٹ میں لائیں، کیونکہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. تو یہ کتاب نماز نبی بیچاری اس کا توڑ تھی، یہ پیش کی گئی، لیکن اس میں میں نے بتایا کہ تسلی نہیں. یہ آئی تو اس کی حیثیت پہلے اور تھی، پھر یہ آئی اس میں حیثیت اور ہے. اور یہ اس کا حاشیہ نگار اور تحقیق کرنے والا جو ہے زبیر علی زئی جو ہے، یہ اللہ اس کو اپنے انجام تک پہنچائے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. یہ ایک ہی حدیث کو صراط الرسول کے اندر ضعیف کہہ رہا ہے، اور یہاں اس کتاب میں حدیث آتی ہے کہتے بالکل صحیح ہے. ایک ہی حدیث ایک کتاب کے اندر ضعیف ہو، ایک ہی حدیث دوسری کتاب کے اندر جو بالکل صحیح ہو جائے، تو یہ عقل کی خرابی تو اور کیا ہے. کیا ہم کہتے ہیں دونوں ادارے نعمانی کتب خانہ اس نے شائع کیا لاہور والے نے صراط الرسول ہیں جس پہ اس کی تعلیق ہے، اور یہ دارالسلام نے یہ ذرا مالدار ادارہ ہے، اور یہ ذرا اس کی بنسبت جو ہے مالدار نہیں، شاید اس نے پیسے زیادہ دے دیے ہوں گے، اس لیے اس میں جب یہ حدیث آگے تو بالکل صحیح ہو گئی، جب اس میں چیزیں جو ہے وہ ضعیف تھی. اب دونوں کتابیں چھپ رہی ہیں مارکیٹ میں، صراط التحصیل الوصول بھی چھپ رہی ہے اور یہ نماز چھپ رہی ہے. حدیث ایک ہے، اس کے اندر وہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کے اندر آ کر جو ہے وہ صحیح بن گئی. وہ انشاءاللہ ایک مستقل موضوع کے تحت ہم جو ہے انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ. لیکن ہم کہتے ہیں جو ائمہ میں اختلاف ہے تو ہم کس کی بات مانیں. ہم کہتے ہیں تمہاری ایک شخص کے اندر اتنا اختلاف ہے، تم اپنا ایک آدمی پیش کرو جس کی باتوں میں تضاد و اختلاف نہ ہو. ایک شخص، ہم ایک ہی آدمی کی تحریرات میں جو ہے تضاد بیانیاں اور اس کے دن بدلتے ہوئے موقف کو نہ دکھائیں تو پھر ہمیں کہنا. جب تمہارے ایک آدمی میں اختلاف ہے تو جب زیادہ ہوں گے تو ان میں تو اختلاف ہے، وہ ایسے بھرا ہوا ہے، اختلاف سے بھرا ہوا. اور یہی تحصیل وصول جو ہے جب پہلے چھپی، یہ اس کا نیا ایڈیشن ہے، یہ جب پہلے چھپی نعمانی کتب خانہ نے شائع کی تو اس پہ لکھا ہے تخریج تحقیق ابو طاہر حافظ زبیر علی زئی، اور اس کی تصحیح کا اہتمام جو ہے وہ کیا تھا مبشر احمد ربانی. ان کا لاہور کا مولوی ہے، تو جو ہے لاہور میں قیام وزیر ہے، تو اس نے اس کی تصحیح کی اور اس میں جو ہے کچھ جو بھی کیا سو کیا. اب جب یہ کتاب نہیں چھپی تو اس کی مبشر احمد ربانی کا نام مٹا دیا گیا اور نیا نام چڑھ گیا اس کی جگہ پر نئے حاشیے میں جو فوائد و تعریف غلام مصطفیٰ ظہیر عمل پوری. ہم کہتے ہیں اب دیکھو اب یہ آدمی زندہ ہے اور لاہور میں موجود ہے مبشر احمد ربانی. جب یہ موجود ہے کس کی بات، اس کو نام اس کے نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تحقیق ٹھیک نہیں. اگر تحقیق ٹھیک نہیں، اس کو تحقیق کریں گے تو کو تقلید کر لیں. ہم یہ تو مشورہ دینے جاتے ہیں بھائی تم میں سے کوئی بھی آدمی محقق نہیں ہے. اگر ایک آدمی محقق ہو، دوسرے ہم دیکھتے ہیں اس کی تحقیق کیسے ہم. اور دوسری بات یہ غیر مقدموں کو تو کتاب لکھنے کا حق ہی نہیں. کیوں کتاب لکھی؟ کیوں؟ جب ہر آدمی نے اپنی تحقیق پہ عمل کرنا ہے، کتاب کس لیے لکھنی ہے؟ کتابیں لکھی جاتی ہے کہ دوسرے آدمی پڑھے، دوسروں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں، معلوم ہو دوسروں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں. یہ جو تقلید ہے
तमाम उन्हीं में तकलीफ शिरक हो गई। जुबैर ज़ई के पीछे लगना जो है, नज़ीर हुसैन देहलवी के पीछे लगना, और जो है वो सनाउल्लाह के पीछे लगना है, नसरुद्दीन अलबानी के पीछे लगना, ये तकलीफ नहीं है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये दोहरा पैमाना कहाँ से आ गया? इसलिए हम कहते हैं बदलते हुए दिन ब दिन मौक़िफ़ जो है वो इस तरह ना रखो। अगर तुमने इख्तिलाफ पड़ा है इसलिए कि तुमने जो अल्लाह तबारक तआला के वली थे वो अइम्मा किराम उनके खिलाफ जुबान दराज़ी की और उनके खिलाफ जो है तुमने गलत फहमियां फैलाई, बदगुमानियां फैलाई। अगर आज भी तुम जो है मुत्तफिक हो जाओ इस बात पे कि अइम्मा किराम जो है रहमहुमुल्लाह का एहतराम करने वाले बन जाओ, तुम्हारे अंदर ये सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं, उनकी इत्ता करने वाले बन जाओ। वगरना तुम्हारे अंदर फिरके दर फिरके जिस तरह बनते हैं और आए दिन बनते रहेंगे, और जब तक तुम तकलीफ नहीं करोगे, बड़ों पर इत्मीनान नहीं करोगे, बनते रहेंगे। और जब तुम इस बात को छोड़ दोगे तो इंशाअल्लाह फिरके बनने भी खत्म हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आइम्मा किराम रहमहुमुल्लाह का एहतराम करने की और उन पर एतमाद करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।